नास व बय्यनात मिनल हुदा वल फुरकान। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ये ऐसी किताब रमज़ानुल मुबारक के महीने में ये नाज़िल की गई, लोगों के लिए हदायत है। कुरान जो है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आखिरी किताब है और वो पूरी कायनात के लिए हदायत है। आज गैर मुस्लिम जब कुरान का तासुब ख़त्म करके मुतालिया करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो दायरा इस्लाम में तेज़ी के साथ दाखिल हो रहे हैं। आज गैर मुस्लिम ममालिक में, यूरोप में बिलखुसूस जब कुरान का मुतालिया कर रहे हैं, स्टडी करते हैं, तो वो ये समझते हैं कि वाक़अतन ये किसी आम इंसान की किताब नहीं, ये मालिक कायनात और खालिक कायनात का कलाम है। और कुरान करीम के अंदर एक अपनी तासीर है। अगर बंदा कुरान के साथ ताल्लुक कायम करे, कुरान के साथ ताल्लुक मजबूत करे, तो यकीनन इंसान को हदायत भी मिलती है, कुरान से शिफा भी हासिल होती है, कुरान से सीधा रास्ता भी मिलता है, इंसान गुमराहियों से और तारीकियों और अंधेरों से निकलकर सिराते मुस्तकीम पर भी आ जाता है। कुरान करीम के कुछ हुकूक हैं जो हम सब पर लाजिम हैं, जिस तरह के वालिदैन के हुकूक हैं, रिश्तेदारों के हुकूक हैं, हमसायों के हुकूक हैं, इसी तरह कुरान करीम के भी 5 बुनियादी हुकूक हैं। उनमें से पहला हक कुरान का ये है, कुरान पर ईमान लाया जाए। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, ये ऐसी किताब है कि जिसमें कोई शक व शुबा नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कुरान को नाज़िल किया और जिब्रील अलैहिस्सलाम लाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर पर कुरान को नाज़िल किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम जो नाज़िल हुआ था वो पूरे का पूरा अपनी उम्मत तक पहुंचा दिया है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह फरमाते हैं हमने कुरान को नाज़िल किया, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। कुरान बिल्कुल महफूज किताब है, एक लफ्ज क्या, एक हरफ भी इसका तब्दील नहीं हुआ। अल्लाह ने इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया है। पहली जितनी किताबें नाज़िल हुई, तौरात, ज़बूर, इंजील और दीगर कुतुब और सहीफे, उनमें तब्दीलियां हो गई थी, लेकिन कुरान करीम जो है 1400 साल गुजरने के बावजूद आज भी महफूज है। आज दुनिया में आप इंजील को लेकर तलाश करना शुरू कर दें, दुनिया में एक अंदाजे के मुताबिक 400 अनाजील हैं। पाकिस्तान में इंजील और मिलेगी, यूरोप में चले जाएं इंजील और है, इंडिया में चले जाएं इंजील और है, हर एक के अंदर तब्दीली है। किसी एक को भी आप असली नहीं कह सकते कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से है। लेकिन कुरान दुनिया के किसी भी खित्ते से ले लें, एक वक्त वो भी था जब रूस के अंदर कुरान पढ़ने पर पाबंदी थी और जिनको कुरान पढ़ता देख लेते उनको शहीद कर दिया जाता था। उस दौर में भी अल्लाह ने कुरान की वहां हिफाजत की। लोगों ने बेसमेंट के अंदर, तहखानों के अंदर छुप छुप के कुरान को अपने सीने के साथ लगाया है और अपने सीनों में कुरान को महफूज किया है। ये ऐसी किताब है कि जिस पर हमारा ईमान है कि हर किस्म के शक व शुबे से पाक है। और दूसरा कुरान का हक है कि कुरान को पढ़ा जाए। यतलू अलैहिम आयातिही, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी के 4 मकासद जो कुरान ने 4 मकामात पर बयान किए हैं, उनमें से एक है कि आप लोगों पर कुरान की तिलावत करें और फिर हम कुरान को पढ़ें। कुरान पढ़ना एक है, कुरान करीम पढ़ना, नाज़रा पढ़ना, ये भी कुरान का हक है कि ऊपर से देखकर हम कुरान को पढ़ें। तीसरा है वयुअल्लिमुहुमुल किताब, कुरान की तालीम हासिल करना। एक है कुरान को पढ़ना, तीसरा है कुरान को समझना कि कुरान को समझा जाए। कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें कौन से अहकामात दिए हैं, जहां जहां भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू के अल्फाज हैं, उसके बाद अल्लाह तआला ने या तो किसी चीज का हुक्म दिया है या किसी चीज से मना किया है। आज हमें दुनिया की बाकी किताबें आती हैं, उनका तर्जमा भी आता है। एक बच्चा नर्सरी में अपनी क्लास में जाता है, उसको पता होता है कि इस लफ्ज का तर्जमा क्या है। आज अफसोस के साथ हमारी मुसलमानों की हालत और कैफियत ये है, हम में से कितने लोग हैं कि जिनको कुरान का तर्जमा आता है और शायद हम सीखना भी नहीं चाहते। वगरना आज इस दौर में जितना कुरान को सीखना आसान है, इससे पहले कभी किसी दौर में कुरान को सीखना इतना आसान नहीं था। पहले हमें तर्जमे वाला कुरान नहीं मिलता था,
آج آپ میں سے ہر ایک کی جیب کے اندر قرآن کے درجنوں تراجم موجود ہیں اردو کے. آپ جون سا ترجمہ کھولیں قرآن کا پڑھ سکتے ہیں. ہماری عمر 30 40 50 60 سال عمر گزر گئی اور قرآن کا ایک پارہ کیا ہے؟ شاید قرآن کے ایک پارے کے ایک ربع کا ترجمہ بھی ہمیں نہیں آتا. اگر ہم قرآن کو تھوڑا تھوڑا بھی سیکھنا شروع کر دیں, تھوڑا تھوڑا بھی قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں, تو یہ اتنا نہیں کہ 40 سال اور 50 سال گزر جائیں اور ہم قرآن کا ترجمہ نہ پڑھ سکیں. اگر آپ ایک دن کے اندر کم از کم 5 آیات قرآن کی ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں, 5 آیات پڑھنے میں, ترجمے میں اور سیکھنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ 5 منٹ لگ جائیں گے, 10 منٹ لگ جائیں گے زیادہ سے زیادہ. کیا ہم 24 گھنٹوں میں جس اللہ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا ہے اور اتنی نعمتیں دی ہیں, ہمارے جسم کے اندر اتنے ہمارے اسپیئر پارٹس ہیں جن کی قیمت کروڑوں میں بھی آپ ادا نہیں کر سکتے, وہ ایک آپ کا دل جو 24 گھنٹوں میں 1 لاکھ سے زیادہ مرتبہ اللہ کے حکم سے دھڑکتا ہے, اور اگر وہ رک جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہارٹ اٹیک ہو گیا, بندہ دنیا سے چلا گیا ہے. 1 لاکھ سے زیادہ مرتبہ, باقی سارے اعضاء اپنی اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. ہم قرآن کے ساتھ کتنے مخلص ہیں. 5 آیات اگر آپ قرآن کی ترجمے کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھ کر, اپنے آفس میں بیٹھ کر, راستے میں چلتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ کر, رات کو اپنے بچوں, اپنے بیٹوں, اپنے پوتوں کے اندر بیٹھ کر کسی ایک کو کہیں کہ قرآن کی 5 آیات ترجمے کے ساتھ پڑھیں, اور قرآن کی 5 آیات ایک دن میں پڑھیں گے, 1 مہینے میں کتنی ہو جائیں گی؟ کتنی ہو جائیں گی؟ 150. اور 1 سال میں کتنی ہو جائے گی؟ میتھ کمزور ہی لگتا ہے. 1800 آیات. اور قرآن کی کل آیات کتنی ہے؟ اصل میں نا ہم جو کالج میں پڑھاتے ہیں نا استاد, ہمیں عادت ہوتی ہے بچوں سے سوال کرنے کی, تو میں نے کہا آپ سے بھی سوال کر لے. ایسی بات نہیں ہے کہ کسی کی انسلٹ کرنا مقصود نہیں ہے. 6236 آیات ہیں قرآن کریم میں, 6236 آیات. 1800 1 سال میں پڑھیں گے تو 3 سال میں انشاءاللہ مکمل ہو جائیں گی, 3.5 سال میں مکمل ہو جائیں گی. اور اگر ہم اندازہ کریں کہ ہماری 30 40 50 سال عمر گزر گئی اور ہم نے ابھی تک قرآن کا ترجمہ آتا ہی نہیں, کیا ہمارا قرآن کے ساتھ لگاؤ اور کیا تعلق ہے, کتنی دوری ہے. جتنا ٹائم میں کہا کرتا ہوں, جتنا ٹائم ہم اپنے موبائل کو دیتے ہیں, اتنا ٹائم ہم قرآن کو دے دیں تو اللہ کے بھلی بن جائیں. ہمارا قرآن کے ساتھ کتنا تعلق ہے. موبائل گھنٹہ گھنٹہ, دوستوں کے ساتھ گپ شپ ہوتی ہے گھنٹہ گھنٹہ, فیس بک, یوٹیوب, ٹک ٹاک پر آپ لگے ہوئے ہیں, گھنٹوں کے گھنٹے, راتوں کی راتیں گزر جاتی ہیں دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح میں, گھر فیملی کے اندر پوری رات گزر جاتی ہے. کیا قرآن کے لیے ہم 10 منٹ بھی نہیں نکال سکتے؟ 10 منٹ قرآن کے لیے نکالیں اور اس بات کا عزم کریں, ارادہ کریں. آج کے اس درس کا یہی سبق سیکھ لیں کہ آج کے بعد ہم نے قرآن کا ترجمہ انشاءاللہ پڑھنا ہے, اور یہ فرض ہے. قرآن سیکھنا فرض ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے. وہ کون سا علم ہے؟ جو قرآن کے اندر علم ہے, جو حدیث کے اندر ہمارے متعلقہ علم ہے. میٹرک اور FSC, BSc, BS, MPhil, PhD, یہ ہر ایک پر فرض نہیں ہے. وہ بھی تعلیم حاصل کریں, ہم تو اس سے روکتے نہیں ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے بھی پڑھا ہے, MPhil بھی کیا, PhD بھی کی, لیکن ساتھ قرآن بھی پڑھا ہے, ساتھ حدیث بھی پڑھی ہے. آپ بھی محترم بھائیوں خود بھی اپنی اولادوں کو بھی دین کے ساتھ تعلق قائم کریں. کوئی نہیں کہتا کہ آپ ڈاکٹر نہ بنائیں, آپ انجینئر نہ بنائیں, آپ اپنے بچوں کو کسی اچھا بزنس مین نہ بنائیں, وہ بھی سکھائیں, اس کے ساتھ ساتھ قرآن بھی سکھائیں. قرآن کا حافظ بھی ہو, قرآن کا قاری بھی ہو, اور یہ تیسرا حق ہے قرآن کا کہ قرآن کو سیکھا جائے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جس کے پاس دنیا کا مال زیادہ آ جائے وہ بہتر ہے, کوئی بڑے عہدے پر چلا جائے وہ بہتر ہے, اور کسی کو کسی اچھے ملک کی نیشنلٹی مل جائے وہ بہتر ہے, اچھی گاڑی, اچھا بنگلہ, اچھا مکان مل جائے وہ بہتر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے.
یہ قرآن سیکھنے والے عام لوگ نہیں ہیں، یہ مسجدوں کی خدمت کرنے والے عام لوگ نہیں ہیں، اللہ کے ہاں ان کا مقام اور ان کا مرتبہ بڑا ہے۔ اور صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھائی، آپ نے فرمایا میرے صحابہ تم میں سے کوئی بندہ پسند کرتا ہے کہ وہ عقیق منڈی میں چلا جائے فجر کے بعد اور وہاں سے 3 اعلیٰ قسم کی اونٹنیاں بغیر کسی پر ظلم کیے وہ حاصل کر کے اپنے گھر میں لے آئے؟ 3 اعلیٰ قسم کی اونٹنیاں، کم از کم ایک اونٹنی 5 لاکھ روپے کی ہے اور 3 اونٹنیاں 15 لاکھ روپے کی، 15 لاکھ روپیہ۔ میں کہتا ہوں یہاں تو 15 روپے صبح مل جائیں تو لوگ لائنوں میں لگ جاتے ہیں، آٹے کا ایک توڑا تقسیم کرنا شروع کر دیں تو شاید 4-4 گھنٹے لائنوں میں لگے رہیں، لائن نہیں چھوڑیں گے۔ تو 15 لاکھ روپیہ کم از کم بغیر کسی پر ظلم کیے آپ کو صبح صبح مل جائے۔ صحابہ کہتے ہیں کیوں نہیں اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر کوئی پسند کرتا ہے کہ ہم یہ حاصل کر لیں، کون نہیں یہ چاہتا؟ آپ نے فرمایا جس نے 3 قرآن کی آیات سیکھ لی وہ 3 اعلیٰ قسم کی اونٹنیوں کو حاصل کرنے کے برابر ہے، جس نے 4 سیکھی وہ 4 اونٹنیاں، جس نے 5 سیکھی وہ 5 اونٹنیاں۔ اور یہی میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ قرآن کریم کی ہر روز 5 آیتیں سیکھ لیا کریں، اور یہ 25 لاکھ کے برابر ہیں۔ لیکن وہ 25 لاکھ ہمیں دنیا میں نظر آتا ہے یا ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جو ارشاد فرما دیا ہے وہ کائنات کا سب سے بڑا حق اور سچ ہے، اس میں جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ اس کا اجر اللہ کے ہاں ملے گا جب رب کے سامنے پیش ہوں گے، جب کوئی اور نہیں ہوگا، کوئی رشتہ دار، کوئی ہمسایہ، کوئی دوست، کوئی بیوی، بچے، عزیز و اقارب، جب اور کوئی نہیں ہوگا، اس وقت یہ قرآن کی آیتیں آپ کے نامہ مال میں ہوں گی اور آپ اپنے سامنے دیکھیں گے یہ وہی ہے جو قرآن پڑھا کرتا تھا۔ اور پھر یہی قرآن قیامت کے دن آپ کے حق میں گواہی دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والقرآن حجۃ لک علیک، یہ قرآن یا تو تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا، 2 ہی آپشن ہے، تیسری کوئی آپشن نہیں۔ قرآن یا تمہارے حق میں قرآن قیامت کے دن گواہی دے گا یا قرآن تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ اور حق میں گواہی کون دیتا ہے؟ آپ کے خلاف FIR ہو جائے یا کسی عدالت میں، کسی پنچایت میں آپ نے کسی کو اپنا گواہ کے طور پر پیش کرنا ہو تو کس کو پیش کرتے ہیں؟ جس کے ساتھ آپ کا بڑا قریبی دوستانہ ہو، رشتہ داری ہو، آپ کا ہمسایہ ہو۔ یا راستے میں شالامار چوک میں کسی کو جاتے ہوئے آپ میری گواہی دے دیں، وہ گواہی دے گا؟ جو میں تمہیں جانتا ہی نہیں، تو کون ہے اور کون نہیں۔ اگر قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق ہوگا تو قرآن قیامت کے دن ہمارے حق میں گواہی دے گا، اور اگر قرآن کے ساتھ تعلق نہیں تو پھر قرآن کی گواہی آپ کے خلاف آئے گی۔ اور صرف قرآن کی گواہی نہیں بلکہ قرآن ہی کہتا ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہیں گے اے میرے رب میرے امتیوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، انہوں نے قرآن سے تعلق ہی نہیں لگایا، انہوں نے قرآن کو کبھی ہاتھ ہی نہیں لگایا، قرآن کو پڑھا ہی نہیں، قرآن کو سمجھا ہی نہیں۔ پہلا حق قرآن کا، قرآن پر ایمان لایا جائے، دوسرا قرآن کو پڑھا جائے، اور تیسرا ہے قرآن کو سیکھا جائے، قرآن کو سمجھا جائے، اور چوتھا ہے قرآن پر عمل کیا جائے۔ یہ عمل کرنے کے لیے کتاب اللہ رب العزت نے نازل کی ہے۔ جب آپ قرآن پر عمل کریں گے یقیناً آپ ہدایت پر ہیں، قرآن پر عمل کریں گے آپ کو روحانی اور جسمانی طور پر قرآن سے شفا ملے گی، آپ کی بیماریاں دور ہو جائیں گی، گمراہیاں دور ہو جائیں گی، شرک دور ہو جائے گا۔ آج گئے گزرا شرک میں جو ڈوبا ہوا ہے اس کو بھی کہیں کہ قرآن ایک دفعہ سیکھ لے، ترجمے کے ساتھ پڑھ لے، تعصب کی عینک اتار کر پڑھے گا، انشاءاللہ وہ توحید والا بن جائے گا، وہ صراط مستقیم پر آ جائے گا۔ آپ کسی کو تحفے کے طور پر قرآن دیا کریں، ترجمے والا قرآن کسی کو تحفے پر، شادیوں پر جاتے ہیں ہزاروں روپیہ وہاں ہم لگا دیتے ہیں، کسی کو تحفہ دیتے ہیں، گفٹ دیتے ہیں۔ اگر آپ ترجمے والا قرآن جائیں اور وہ جا کے آپ تحفہ دے دیں، جب تک وہ قرآن پڑھتا رہے گا وہ آپ کے لیے انشاءاللہ اجر و ثواب کا باعث بنے گا۔ قرآن کو عام کریں۔ چوتھا قرآن کا حق ہے قرآن پر عمل کیا جائے، اور پانچواں اور آخری حق ہے کہ پھر قرآن کی لوگوں کو تبلیغ کی جائے، دوسروں تک پہنچایا جائے، اللہ کے احکامات جن کی آپ کو سمجھ آئے وہ دوسروں کو بتلائیں۔ بلغوا انی ولو آیا، میرا ایک بھی حکم تمہارے پاس آ جائے، میری ایک بھی آیت آ جائے تو اسے دوسرے لوگوں تک پہنچا دو۔ محترم بھائیوں، یہ قرآن کے 5 حقوق، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے شروع میں پڑھی ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین،
آپ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو عزت عطا کرتے ہیں۔ قرآن کے ذریعے عزت ملی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عمر بن خطاب کو، عثمان غنی کو، حضرت علی المرتضیٰ کو، باقی جتنے صحابہ تھے وہ تھے جن کو لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، ان پڑھ تھے، قرآن کے ساتھ انہوں نے تعلق جوڑا ہے، وہ زمانے میں معزز تھے۔ اقبال نے بھی اسی لیے کہا ہے عزت ملی ہے تو قرآن کی وجہ سے، اللہ قرآن کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو عزت دیتے ہیں، اور جو پھر قرآن سے تعلق نہیں جوڑتے وہ ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں اور وہ رسوا ہو جاتے ہیں، اللہ پھر ان کو رسوا کر دیتا ہے۔ دنیا میں وہ رسوائی نہ بھی محسوس کریں، قیامت کا دن ہوگا وہ ساری کائنات کے سامنے ذلیل و رسوا ہو جائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں، اور جن کے خلاف قرآن کی گواہی آ گئی، جن کے خلاف امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی آ گئی، باقی ان کا کیا بچے گا پھر؟ باقی پھر کون سا راستہ ہے ان کے لیے؟ اس لیے آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں عزت ملے، دنیا کی عزت اور پھر آخرت کی عزت، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں۔ یہاں بچے قرآن حفظ کرتے ہیں، بچوں کو بھیجیں، قرآن پڑھیں، اور آپ ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھیں، مسجد میں پڑھیں، اپنے گھر میں پڑھیں، اپنے آفس میں پڑھیں، جہاں موقع ملتا ہے قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کی مسجد کی انتظامیہ کا ایک مرتبہ پھر شکر گزار ہوں جنہوں نے آپ سے ملاقات کا موقع فراہم کیا، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ طلباء جنہوں نے قرآن کریم حفظ کیا ہے ان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی اپنی اسناد وصول کریں۔ حافظ لائق احمد بن منصور بشیر یہ بچہ آئے، اور اس طرح حافظ عبداللہ فاروق بن محمد فاروق، حافظ محمد عبد القادر بن کیسر محمود، اور اسی طرح حافظ عبد الواسع شاہد، ایک ایک کر کے عبداللہ فاروق ادھر آ جائیں۔ حافظ محمد عبد القادر، وعلیکم السلام۔ حافظ عبد الواسع شاہد بن محمد شاہد، وعلیکم السلام۔ آپ سب احباب مبارکباد کے حقدار ہیں کہ جن کی معاونت سے یہ اللہ کا گھر آباد ہے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو اس اللہ کے گھر کو مزید آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یہ قرآن آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے گا، جو بچے طلباء جنہوں نے قرآن حفظ کیا اور جو حفظ کر رہے ہیں، اللہ رب العزت